एपिसोड 2। दादी जेबन के रिश्ते के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन उनकी चौखट पर अभी तक कोई सवाल ही बनकर नहीं आया था। इसी सिलसिले में वो रोज करीमू दाई के यहाँ चक्कर लगा रही थी। मुझे तो लगता है जेबन के रिश्ते में रुकावट उसके बाप के करतूत है, जिसने शहर में पहले ही से बेहार रचा रखा था। जेबन की माँ भी इसी सदमे में चली गई। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस पे चौकी चलवाई गई थी, वरना वो जवान जहान औरत जो घोड़े की तरह भागती फिरती थी यूं बिस्तर पर ना पड़ती। अब हयात मोहम्मद तो रहा नहीं, मगर उसकी बेवा तो जिंदा है। सुना है बहुत ही होशियार औरत है। वो कैसे चाहेगी कि जेबन शादी होकर कहीं जाए और उसके हिस्से की जायदाद उसके हाथ से निकले। करीमू दाई की ये बात दादी के दिल को लगी। करीमू, उस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हयात मोहम्मद के बढ़ने के बाद हमने तो शहर का रुख भी नहीं किया, और फिर हयात मोहम्मद हमें दे भी क्या गया है? ये झोपड़ा और दो चार जानवर। बाकी सब कुछ तो वो उस शहरी औरत के नाम कर गया है। कुछ जेवर है जो मेरा अपना है, जेबन के नाम पर रखा है, और मेरे पास है ही क्या? ये तो तू कहती है ना जाने उस औरत ने तुम्हारे बारे में क्या भेद पता निकलवा रखा हो। लालच बहुत बुरी चीज होती है, और वो औरत बहुत लालची है। जिसे तू झोपड़ा कह रही है, जरा बेचने निकल तो तुझे दाम मालूम हो। और जेवर तेरा हल्का है, डले का डला है, तोड़े में तोल ले, आधे सिर से कम ना होगा। वो कैसे चाहेगी ये सब उसके हाथ से निकले? करीमू दाई की दलीलों ने दादी को फिक्रमंदी में डाल दिया। मैं तो कहती हूँ, अब भी अगर तू चुप होकर बैठी तो तुझ जैसा झल्ला माड़ा कोई ना होगा। मेरे साथ झारू माई के पास चल, वो तुझे इस मसले का हल बता देगी। दादी ने इस पिंड में उम्र गुजारी थी और झारू माई का बहुत नाम सुना था, लेकिन वास्ता उससे आज तक नहीं पड़ा था। दादी करीमू के साथ झारू माई के पास चलने को तैयार हो गई। वहां पिंड की और भी बहुत सी औरतें थीं जो अपने मसले लेकर बैठी थीं। झारू माई ने एक नौजवान लड़की को बालों से पकड़ रखा था। करीबी गोल दायरे में लकड़ियां जल रही थी, जिसमें झारू माई मुट्ठी भर कर कुछ डालती और तेज तेज आवाज में कुछ पढ़ती तो लड़की चीखें मारने लगती। फिर झारू माई लड़की के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकते हुए करख लहजे में बोली, जहां से आया वहीं चला जा, वरना तेरा वो हशर होगा कि यहाँ बैठे सब तेरा तमाशा देखेंगे। झारू माई का इतना कहना था कि लड़की की चीखें सिसकियों में बदल गईं। झारू माई ने मुट्ठी भर कर फिर आग में कुछ डाला और लड़की को एक बार फिर पटखनी दी। लड़की जमीन पर औंधे मुंह गिर गई। झारू माई बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। फिर दो औरतें अंदर कमरे से बरामद हुई और उस लड़की को उठाकर ले गईं। दादी के बूढ़े वजूद में लर्जा तारी हो गया। वो झारू माई की जाहो हशमत से खौफजदा हो चुकी थी। उसके बाद गांव की औरतें बारी बारी अपने मसले लेकर झारू माई के पास अकीदत से बैठती और अपनी परेशानियां बयान करती। ज्यादातर औरतें अपने घरेलू हालात से परेशान थी, कुछ अपने शौहरों से, कुछ शौहरों का रोजगार ना होने से, और अक्सरियत सास नंदों से परेशान थी। वहीं सासें भी मौजूद थीं जो बहुओं से तंग आ चुकी थीं। झारू माई बैक वक्त सभी को तावीज बना बना कर दे रही थी। दादी हैरत से उस छू मंतर का खेल देख रही थी कि अचानक एक औरत आगे बढ़ी और रोते हुए कहने लगी, मेरी 7 बेटियां हैं माई, इस बार हमल ठहरा है। ऐसा तावीज बना दे कि मुझे इस बार बेटा ही पैदा हो। उस कमकल औरत की फरियाद पर दादी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या माई बेटा देगी? तोबा तोबा। दादी ने दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ी। माई कह रही थी, तुझे हमल से पहले आना था, तेरे मर्द का और तेरा इलाज करना होगा, तब जाकर तेरे बेटा पैदा होगा। वो नहीं आता माई, बहुत मिन्नतें की मैंने उसकी, मुझे भी नहीं आने देता। अब भी उससे छुप कर आई हूँ। कौन से पिंड से आई है? अलीपुर से आए हैं माई। बड़ा नाम सुना है आपका हमने। आपको खुदा रसूल का वास्ता मुझे बेटे की उम्मीद दे दे। देना तो रब ने है, हम तो बस उसके बंदे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तेरे बेटा ही हो। ये ले तावीज़, इसे पेट पर बांध ले, और ये पानी 9 माह तक पीना है। हर महीने की चांद रात को चांद की तरफ मुंह करके 9 महीने तक ये पानी पिएगी तो तुझे बेटा ही होगा। झारू माई ने पानी की बोतल उस औरत की तरफ बढ़ाई तो वो इस तरह खिल गई जैसे उसे आज ही बेटे की नवीद मिल गई हो। उसने नजराना अपनी ओढ़नी के पल्लू में से खोला और झारू माई की तरफ बढ़ा दिया और खुशी खुशी उठ गई। अब करीमू और दादी की बारी थी। बच्ची के रिश्ते के लिए परेशान है, तसल्ली चाहते हैं कि रिश्ते में किसी ने बंदिश तो नहीं की हुई। करीमू ने आदजी से कहा तो झारू माई ने आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आंखें खोल दी। नाम क्या है बच्ची का?
کریمو نے نام بتا دیا، زیبن۔ اور اس کی ماں کا نام؟ افروز۔ کریمو نے ماں کا نام بھی بتا دیا۔ دادی دانستہ خاموش تھی۔ جھارو مائی پھر پڑھائی کرنے لگی، پھر یکدم جلال میں آ کر بولی، سخت بندش ہے، پورا علاج کرنا پڑے گا، پابندی سے یہاں آنا ہوگا، ساتھ بچی کو بھی لانا پڑے گا، علاج ختم نہیں ہوگا کہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ کیوں نہیں مائی، ہم روز آئیں گے اور بچی کو بھی لے کر آئیں گے۔ کریمو نے خوشامدی انداز میں کہا تو مائی دادی کی طرف دیکھنے لگی۔ بچی کس کی ہے؟ دادی جو چپ تھی اب بولنا ہی پڑا۔ پوتی ہے میری۔ اسی پنڈ میں رہتی ہے تو؟ ہاں مائی، اسی پنڈ میں رہتی ہوں۔ بہت دشمن ہے تیرے، بچی کا علاج مستقل کرانا ہو تو میرے پاس آنا، ورنہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں مائی، ضرور آئیں گے۔ دادی کے بجائے کریمو دائی کہہ رہی تھی، اگلی بار آنا ہو تو کالا بکرا لے کر آنا، پہلے اس کا خون بہے گا، پھر پڑھائی شروع ہوگی، نذرانہ۔ دادی نے جھجکتے ہوئے چند نوٹ جھارو مائی کی طرف بڑھائے تو وہ تیزی سے بولی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مائی جان گئی تھی کہ بڑھیا ابھی متذبذب ہے، جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا نذرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کریمو اور دادی دونوں آگے پیچھے نکل گئیں۔ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے جھارو مائی، میرے تو گھر میں جو بھی مسئلہ ہوا ہے اسے جھارو مائی نے ہی درست کیا ہے، بکے کا ایک ٹکے کا کام نہیں تھا۔ مائی نے 40 دن میں ایسا بندوبست کیا کہ بندش کرانے والے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور بکے کا ہوٹل چلنے لگا۔ تو بھی اگر دل کو پکا کر لے تو جھارو مائی کے لیے یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دادی کریمو کی باتیں سنتی رہی اور سوچتی رہی، واقعی کریمو ٹھیک کہہ رہی ہے، کچھ تو سچائی ہوگی جو مائی کے پاس اتنا رش تھا۔ دادی کی سطحی سوچ یہیں تک پہنچی۔ اگر دادی کی سوچ کا زاویہ بلند ہوتا تو وہ کریمو دائی کے ساتھ جھارو مائی کے پاس ہرگز نہ جاتی۔ وہ یہ سوچ کر چپ رہتی کہ ہر چیز کا خالق و مالک رب ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے، رزق اور جوڑے کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ زیبن کی ابھی عمر ہی کتنی ہے، رشتہ آ جائے گا، وہ اپنے رب سے لو لگائے۔ لیکن دادی کا دل بجائے یہ سب سوچنے کے دلیل دیے جا رہا تھا، جادو برحق ہے۔ جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم گناہگاروں پر کیوں نہیں؟ یہی دلیلیں ہر عام آدمی کے لیے کافی ہیں۔ جب وہ اس نہج پر آ جاتا ہے تو دانستہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا اور اپنی ناکامیوں، نامراد خواہشوں کا ذمہ دار جادو کو ٹھہراتا ہے۔ دادی نے زیبن کا علاج کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دادی نماز ظہر ادا کر چکی تھی، لیکن زیبن ابھی گھر نہیں آئی تھی۔ دادی کو زیبن کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ ابھی دادی زیبن پر پیچوتاب کھائی رہی تھی کہ زیبن گھر میں داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی تو؟ یہ وقت ہے تیرے گھر سے نکلنے کا؟ کتے بھونک رہے گلیوں میں، سورج سوا نیزے پر کھڑا ہے۔ میں فاتی کے گھر گئی تھی۔ زیبن نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ تجھے اپنے گھر سے فرصت ہو گئی کیا؟ تجھ سے 1000 بار کہا ہے کہ میرے پیٹ پیچھے گھر سے نہ نکلا کر، مگر تیری عقل میں کچھ آتا ہی نہیں۔ یہاں چوری چکاری ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ زیبن دبکی رہی اور کان دبا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ دادی بکتی جھکتی رہی۔ سالن گرم کیا، چپاتیاں ڈالی، مکھن کا پیڑا رکھا، لسی بالٹی میں بھری اور تابیداری سے دادی کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اچھا غصہ نہ کرے، کھانا کھا لے۔ کل کا سالن دیکھ کر دادی کا ماتھا ٹھنک گیا۔ آج تازی ہنڈیاں نہیں بنائی تو نے؟ زیبن کیا کہتی کہ وہ تو ان کے پیچھے ہی گھر سے نکل پڑی تھی۔ اتنا سالن بچ جاتا ہے، 2 ہی تو جی ہیں، پھر ادھر ادھر بانٹنا پڑتا ہے، شام کو بنا لوں گی۔ زیبن نے دادی کو مطمئن کیا اور کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد دادی کو تو نیند آنے لگی۔ وہ تھکن سے نڈھال اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ زیبن برتن سمیٹنے لگی، اسے بھی نیند آ رہی تھی۔ باورچی خانہ بند کر کے وہ بھی کمرے میں آ گئی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ دادی سو چکی تھی، ان کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ زیبن نے کوفت سے دادی کی طرف دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ لیٹی تو وہ بھی سونے کے ارادے سے تھی، لیکن ماسٹر امام علی کا چہرہ آنکھوں میں گھوم گیا۔ ماسٹر امام علی، زیبن نے زیر لب دہرایا اور میٹھی سی مسکان اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ ماسٹر امام علی نے جب سے پنڈ کے مڈل اسکول کا چارج سنبھالا تھا، بچوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور اسکول کی پوزیشن بھی اچھی جا رہی تھی۔ ویسے تو اس اسکول میں نت نئے اساتذہ آتے رہتے تھے، لیکن کوئی ڈھنگ کا استاد اس اسکول کو نہیں مل سکا تھا۔ یہ گورنمنٹ کا اسکول گاؤں میں واحد تھا جہاں کوئی کبھی شہری بابو سال 6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکتا تھا۔ وہی پرانے استاد درس و تدریس کا سلسلہ
چلائے ہوئے تھے جن کی وجہ سے اسکول بد نظمی کا شکار نظر آتا تھا۔ ماسٹر امام علی کے آنے کے بعد اسکول کی رونق بہت بڑھ گئی تھی۔ استادوں کا بھی وقت پر آنے کو دل کرتا تھا اور بچوں کو بھی یونیفارم سمیت معمول سے آنا اچھا لگنے لگا۔ زیبن کا چونکہ کوئی چھوٹا بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ اسکول کی خبروں سے بے خبر رہا کرتی تھی، لیکن زیبن کی سہیلیوں کے چھوٹے بھائی بہن اسے اسکول میں جاتے تھے، اس لیے زیبن کی سہیلیوں میں ماسٹر امام علی کی خاصی دھوم مچ گئی تھی۔ اس شور سے متاثر ہو کر جب زیبن نے ماسٹر امام علی کو دیکھا تو وہ بھی امام علی کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا، وہ بہانے بہانے سے اسکول جانے لگی اور چپکے چپکے امام علی کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی شاید وہ اکیلی ہی امام علی کو دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ امام علی نے اس کی چوری پکڑ لی ہے اور جان گیا ہے کہ ایک نٹکھٹ سی لڑکی روز اسے چپکے چپکے دیکھتی اور مسکراتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ صرف اسے دیکھ کر بھاگ جاتی ہے، اس سے باتیں کیوں نہیں کرتی، اس کے پاس کیوں نہیں بیٹھتی، اس کا نام کیا ہے؟ امام علی خود بھی یہ جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ خود سے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا جس سے اس کے یا زیبن کے کردار پہ حرف آتا۔ وہ بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا، پھر وہ لوگ شہر چلے گئے تھے۔ اس کا باپ ایک معمولی کلرک تھا اور ماں کشیدہ کاری میں ماہر تھی۔ امام علی نے دل جمعی سے تعلیم حاصل کی، وہ ماں باپ کی محنت کا ثمر بننا چاہتا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد اسے گورنمنٹ کی نوکری بھی مل گئی تھی۔ ٹیچر کی حیثیت سے اسے قریبی اسکول میں بھیجا گیا، پھر اس کا تبادلہ گاؤں میں ہو گیا۔ یہ گاؤں اس کا آبائی گاؤں تھا، اس لیے اس کا دل لگا رہا اور اس نے تبادلہ کرانے کی بھاگ دوڑ نہیں کی۔ اچھی کارکردگی دیکھتے ہوئے اسے اسکول کا انچارج بنا دیا گیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ زیبن کا اسے دیکھنا اور نظریں ملنے پر شرما کر بھاگ جانا اسے اتنا بھا گیا تھا کہ وہ اس نٹکھٹ سی لڑکی پر دل ہار گیا۔ زیبن امام علی کے خیالات و احساسات سے نابلد ہونے کے باوجود من ہی من میں اسے چاہے جا رہی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیوں میں ماسٹر امام علی کا ذکر بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سب لڑکیوں میں امام علی کو وہ بھا گئی ہے، اور جیسے چپکے چپکے وہ امام علی کو سوچتی ہے، وہ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ اور جس روز وہ نہیں آتی، جس روز دیوار کی اوٹ سے چوڑیوں کی چھن چھن سنائی نہیں دیتی، امام علی کو کتنا خالی پن لگتا ہے۔ کاجل بھری شریر آنکھیں جو اسے دیکھتی ہیں اور نظر ملنے پر رنگین آنچل اڑاتی بھاگ جاتی ہیں، اس کے دل کے تاروں کو یوں چھو کر بھاگ جانا امام علی کو کتنا بے چین کر دیتا ہے۔ وہ خود ان بے چینیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا۔ آخر کار آج ہی آنکھ میں چولی کا کھیل ختم ہو گیا۔ آج جب وہ امام علی کو دیکھ کر بھاگنے لگی تو امام علی اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ زیبا نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح امام علی سے اس کا سامنا ہو جائے گا اور وہ اس کا راستہ روک کر بھاری گمبھیر لہجے میں اس سے پوچھے گا، اتنے دن سے مجھے کیوں چوری چوری دیکھنے آتی ہو؟ وہ سامنے ڈٹ گیا، زیبن کا رنگ اڑ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ فرید جذبات سے مخمور اس کا باک من اپنے اندر اتارا تھا۔ زیبن اپنی چوری پکڑے جانے پر ڈر گئی۔ پہلا خیال یہی آیا کہ اگر اس نے دادی کو بتا دیا یا گاؤں میں کسی اور کو پتہ چل گیا تو دادی تو اسے جان سے مار ڈالے گی۔ دادی جو اس پر اتنا بھروسہ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ آج تک اس نے کسی کو سیدھے منہ جواب نہیں دیا۔ فیکے پر تو وہ گوبر کی بنی بنائی تھاپی بھی مار دیا کرتی تھی۔ یہ ماسٹر بھی تو اسے غلط سمجھ رہا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر سے کوئی پکارا، ماسٹر غلط سمجھا ہے تو پھر تو روز اسے کیوں دیکھنے آتی ہے؟ جب سکھیوں میں امام علی کا ذکر ہوتا ہے تو تیرے لب کیوں سل جاتے ہیں؟ کیوں چٹکیوں میں اڑا دیتی ہے اس ذکر کو؟ کیوں من ہی من میں سوچا کرتی ہے کہ سکھیاں بس امام علی کا ذکر کرتی رہیں اور تو سنتی رہے؟ اسے ہراساں و تنگ پا کر امام علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زیبن نے چونک کر امام علی کی طرف دیکھا۔ بس یہی جرت ہے تمہاری؟ اب میری جرت دیکھنا، تمہارے گھر تک آؤں گا۔ امام علی نے اتنے جذب سے کہا کہ زیبن کے چہرے پر سارا خون نچڑ کر آ گیا۔ امام علی کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی اور چاہت کا رنگ نمایاں تھا۔ زیبن دیہاتی ماحول کی پروردہ تھی، ان پڑھ تھی، کم عمر بھی، لیکن پھر بھی بھانپ گئی کہ امام علی بھی اسے پسند کرتا ہے۔ وہ امام علی کے سامنے اب کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے قریب سے دوڑی تو امام علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب نام تو بتا دو، کسی اور سے پوچھوں گا تو تمہاری بدنامی کا ڈر ہے۔ زیبا نے امام علی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گھبرا کر اس ہاتھ کی طرف دیکھا جو امام علی کے ہاتھ میں تھا۔ زیبن نے اٹکتے اٹکتے کہا تو امام علی نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ زیبن دوڑتی چلی گئی جیسے پتنگ کٹ گئی ہو اور وہ ہوا کی لہروں سے اڑتی جا رہی ہو۔ ایسے ہی وہ بہت دور جا کر ایک کچی پگڈنڈی پر بیٹھ گئی۔ یہ آج اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جسے امام علی نے پکڑا تھا، پھر دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ سینے میں دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی سکھیوں کو بتائے گی تو وہ اس کا جینا حرام کر دیں گی، چاروں طرف شور مچ جائے گا۔ زیبن کو امام علی سے محبت ہو گئی ہے اور دادی کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گی۔
یک لفظ زیبن نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نہیں نہیں، میں یہ سب کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور لرزتی ٹانگوں کو سنبھالتی اٹھی تو دھک سے رہ گئی۔ ملکو اس کے سامنے کھڑا تھا، کالا کرتا اور کالا تہبند، گلے میں اونٹ کی ہڈی بندھی تھی، ایک ہاتھ اور پاؤں میں چاندی کا کڑا تھا، ایک کان میں چاندی کی بالی پہن رکھی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم وجود زیبن کے سامنے استادہ تھا۔ کس سے مل کر آ رہی ہے جو اتنی لالو لار ہو رہی ہے؟ ملکو نے اپنی گہری مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو زیبن نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی اوڑھنی سر پہ ٹکاتے ہوئے بولی، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ ملکو زیبن کے غصے پر دل کھول کر ہنسا۔ چل نہیں بتاتی تو نہ بتا، جب سارے پنڈ کو پتا چلے گا تو ملکو کو بھی پتا چل جائے گا۔ مجھ سے الٹی سیدھی بکواس مت کر ملکو، پنڈ کی لڑکیوں کو ستاتے ستاتے تو مجھے بھی بدنام کرنے پر تلا آیا ہے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا تو اسکول کے پچھواڑے سے بھاگی نہیں آ رہی؟ بتا، کیا کرتی ہے تو روز اسکول کے پچھواڑے میں؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر زیبن کے رنگ اڑ گئے۔ اگر اس نے یہ بات سارے پنڈ میں پھیلا دی تو اس کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ وہ بزدل بھی تھی اور واردات بھی پہلی ہی تھی، اس لیے ملکو کے ہاتھ اس کی کمزوری خود بخود آ گئی۔ میرا راستہ چھوڑ، مجھے گھر جانے دے، زیبن نے دل سخت کر کے کہا، لیکن ملکو اس کے سامنے ڈٹا رہا اور اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، وہ جو شہری بابو ہے مجھ سے زیادہ گبرو ہے کیا جو روز اس سے ملنے جاتی ہے؟ زیبن دھک سے رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملکو اسے روز اسکول کے پچھواڑے جاتا دیکھتا تھا، مگر وہ اس سے ملنے تو نہیں آتی تھی، صرف دیکھتی ہی تھی اور وہ اس پر خواہ الزام لگا رہا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کر ملکو، میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتی، راستہ چھوڑ میرا۔ زبان میری سنبھل جائے گی تو بھی کیا، کل کو پنڈ میں زبان پر تیری اور اس کی کہانی ہوگی، تب کیا کرے گی تو؟ ملکو کو وہ جواب دے سکتی تھی مگر اس کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، سو اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو ملکو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غرا کر بولا، غیروں کے مزے کراتی ہے اور اپنوں کو آنکھیں دکھاتی ہے۔ ملکو کی دیدہ دلیری پر زیبن سرتاپا کانپ گئی اور غصے سے چلا کر بولی، شرم کر، تجھ حیوان کو گاؤں کی دھی بیٹی کی عزت کا احساس نہیں ہے؟ تو جا کر اپنی ماں بہنوں سے سیکھ۔ ملکو نے اس کی کلائی مروڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بڑی غیرت ہے تیرے اندر، تو ہی سکھا دے شرم۔ ملکو، میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دے، ورنہ ایسا شور مچاؤں گی کہ سارا پنڈ اکٹھا ہو جائے گا۔ مچا شور، پھر شور کیوں نہیں مچاتی؟ پہلی بات تو یہ کہ ادھر اس وقت کوئی آئے گا نہیں، اور اگر کوئی تیرا ہمدرد آ بھی گیا تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں تو اپنی زمینوں پر کام کرا تھا، یہ خود بھاگ کر میرے رقبے میں آ گئی تھی۔ ملکو کی بات پر زیبن کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ یہ سارا علاقہ ملکو کے باپ دادا کا تھا، ان کی جاہو حشمت کی وجہ سے پورے گاؤں کے عام لوگ کم ہی ادھر آتے تھے۔ زیبن کو خوف اور خطرے نے آن لیا، لیکن اس نے ہمت نہ چھوڑی اور غصے سے بولی، ملکو میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکیوں پر خباثت سے ہنستے ہوئے ملکو نے اسے مکمل اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملکو کا دیو ہیکل وجود اور زیبن کا دھان پان سا سراپا۔ زیبن کی مزاحمت ناکام ہوتی چلی گئی، وہ چلا بھی رہی تھی اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی دونوں ہی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ ملکو زیبن کو اٹھا کر اپنی کچی کوٹری میں لے گیا جہاں جانوروں کے لیے بھوسا اور چوکر رکھی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت ملکو پر حیوانیت سوار تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسے لوگ ہیں، جب بیٹوں سے اتنی محبت ہوتی ہے تو پھر ان کی شادیاں ہی کیوں کرتے ہیں، سنبھال کر کیوں نہیں رکھ لیتے اپنے بیٹوں کو؟ لاہول ولا، بھلا یہ کیا سوچ ہوئی کہ بہو بیٹے کو بھگا کر لے جائے گی؟ اگر اس کے پہلے بیٹے نے ایسا کیا ہے تو وہ ماں کے کرتوتوں کی بدولت کیا ہوگا۔ نہ جانے میری عقل پر پٹی کیوں بن گئی تھی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر بڑا بیٹا الگ رہ رہا ہے تو اس کے اندرونی مسائل کیا ہیں۔ اگر میں فرزان کے بڑے بھائی سے مل لیتا تو ہرگز ان لوگوں میں نہ پھنستا۔ وہ اپنے فیصلے پر بری طرح پچھتا رہے تھے۔ روحا نے ٹھنڈی آہ بھری، ڈیڈی آپ نے میری شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں کیا ہے۔ اگر میں کم تعلیم یافتہ تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اپنے معیار بھی فراموش کر دیتے۔ کس قدر جاہل اور اجڑ لوگ ہیں وہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عماد الدین نہایت افسردگی سے بیٹی کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے واقعی دھوکہ کھایا بیٹا، زندگی میں شاید میں نے کبھی اتنا خسارے کا سودا نہیں کیا جتنا۔ عماد الدین نے بات ادھوری چھوڑ دی اور بے چینی سے بیٹی کی طرف دیکھ کر بولے، لیکن ان کے رہن سہن بول چال سے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اندر سے وہ اس قدر پسماندہ ہوں گے۔ کسی کے رہن سہن کا تب تک اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے گھر میں جا کر نہ دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں تھا ہی کون جو ان کے گھریلو حالات کی خبر ہوتی۔ اپنے تئیں تو وہ لوگ بہت ماڈرن ہیں، بےہودہ ماڈرن۔ جوان بیٹا ماں کے کمرے میں سوتا ہے، بیوی کے کمرے میں جائے گا تو بے شرمی ہوگی، ماں کو دل کے دورے پڑنے لگیں گے۔ فرزان کی بہنیں کیسا لباس پہنتی ہیں کیا بتاؤں آپ کو، بس میں کیا بتاؤں۔ یہ سب ان کے نزدیک روشن خیالی ہے۔ داماد حضرات آئیں گے تو انہیں میرے ہی کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، گھر میں ڈرائنگ روم تو ہے ہی نہیں، وہیں پر ان کی خاطریں ہوں گی، وہیں کیبل چل رہا ہوگا اور واحد پروگرام داماد ساس کے ہمراہ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ایسے حالات میں کمرے میں کہاں بیٹھ سکتی ہوں؟
نہ جاؤں تو یہ الزام کہ آنے والے مہمانوں سے ناک منہ چڑھاتی ہوں، چلی جاؤں تو یہ الزام کہ ہر وقت سر پر سوار رہتی ہوں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں کیا نہ کروں۔ عماد الدین فکر و پریشانی سے بیٹی کی طرف دیکھتے رہے، پھر توقف سے بولے، میرا خیال ہے اس مسئلے کا حل مجھے فرزان میاں سے ہی لینا ہوگا۔ آخر وہ خود کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں بسائے گا بھی یا نہیں؟ میں فرزان کو گھر بلاتا ہوں۔ روحا کو باپ کی تجویز پسند آئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، لیکن فرزان کی امی نہیں آئیں گی، فقط آپ فرزان کو ہی بلائیں گے اور ان سے دو ٹوک بات کریں گے۔ عماد نے بیٹی کی صلاح پاتے ہی داماد کو فون کر دیا۔ اتفاق سے فرزان اس وقت اپنے CNG پمپ پر موجود تھا۔ عماد نے فون پر داماد سے نرم انداز میں بات چیت کی اور اپنا مدعا مختصر لفظوں میں یوں بیان کیا، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آج کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ۔ 2 دن پہلے تو روحا جھگڑ کر گئی تھی اور تیسرے دن سسر کا فون آ گیا۔ اس کا مطلب ہے شاہ صاحب کے عمل نے اثر کر دکھایا ہے۔ فرزان دل ہی دل میں سوچنے لگا اور اپنی ماں کے پیر سے متاثر ہونے لگا، لیکن چونکہ وہ داماد تھا اس لیے اکڑ تو اس نے دکھانی تھی۔ میں کیسے آپ کے ساتھ آ کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی بیٹی نے ہمارا تعلق اس قابل چھوڑا ہے؟ داماد کے زہر خند جملے پر عماد الدین نے خون کا گھونٹ بھرا اور نرمی سے کہنے لگے، دراصل میں چاہتا ہوں تمہارے اور روحا کے مسائل، میرے کوئی مسائل نہیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں آپ کی بیٹی کے پیدا کردہ ہیں، وہ میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تک وہ اپنے عالیشان جہیز کے زوم میں ہے۔ میں اس کے سامان پر لعنت بھی بھیجنا پسند نہیں کرتا، مگر وہ اپنی چیزوں کو ہم سب پر فوقیت دیتی ہے۔ اس کے نزدیک اس کا کمرہ اس قابل نہیں کہ اس کا شاندار فرنیچر اس میں سما سکے۔ وہ کیا سمجھتی ہے میں اسے الگ کوٹھی یا بنگلہ لے کر دے دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے، کم از کم میں اس کے ایسے ارمان پورے نہیں کر سکتا۔ فرزان بیٹا، یہ تمہاری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی کی ایسی کوئی فرمائش نہیں ہے، دراصل تمہارے گھر والے اور خاص طور پر تمہاری ماں۔ دیکھیے انکل، میں آپ کا بہت لحاظ کرتا ہوں، میری ماں کے متعلق بولنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، میں اپنی ماں کی خاطر سب کچھ کر گزر سکتا ہوں۔ فرزان کی دھمکی حقیقت سے قریب تھی۔ عماد کو مزید لہجہ ڈھیلا کرنا پڑا۔ دیکھو فرزان، تم میری بات کا غلط مفہوم لے رہے ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسی باتیں فون پر نہیں ہوا کرتی۔ تمہیں روحا سے جو شکایتیں ہیں وہ مجھے بتاؤ، میں ان کا ازالہ ضرور کروں گا۔ فرزان ہنس دیا، آپ کے ازالہ کرنے سے میرا گھر نہیں بستا، میرے گھر میں بسنے کے لیے آپ کی بیٹی کو اپنا گھمنڈ ختم کرنا ہوگا، میری ماں کو ماں سمجھنا ہوگا، جو کہ اس نے آج تک نہیں سمجھا، اور وہ سمجھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے ماں دیکھی ہوتی تو اسے ماں کی عزت و قدر کا احساس ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی لازوال اور لا یعنی محبت اسے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے آپ روحا کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ عماد الدین کا غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر روحا نے تمہاری ماں کو ماں نہیں سمجھا تو تم نے کون سا روحا کو بیوی سمجھ لیا؟ 14 ماہ سے میری بچی جس طرح نظر انداز ہو رہی ہے میں غافل نہیں ہوں، اور تم نے کیا کہا کہ تمہیں اس کے ساز و سامان کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں اس کے جہیز اور بری کا زیور تم لوگوں نے اپنی کسٹڈی میں لے رکھا ہے؟ زیورات پہننے کے لیے ہوتے ہیں یا لاکر میں رکھنے کے لیے؟ بتاؤ، جواب دو۔ فرزان کے پاس اس بات کا فی الحال کوئی جواب نہیں تھا، وہ ڈھیٹ بنا سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرو، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا، مگر بیوی کے حقوق کیا ہیں تمہیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں تھا تو تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب میں نے بھی سوچ لیا ہے، اب تک تو میں یہی چاہتا تھا کہ یہ ہمارا گھریلو اور نجی معاملہ ہے، اسے ہم خود حل کر لیں گے، مگر شاید تم مثبت سوچ کے قائل نہیں ہو اور اس کا حل صرف علیحدگی ہے، چاہے پھر مجھے روحا کے لیے ڈائیورس ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ انہوں نے تمطراق سے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ فرزان کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب تک تو وہ آئے بائیں شائیں ہانک رہا تھا، لیکن اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ ڈائیورس؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ظاہر ہے ڈیورس کا مطالبہ کورٹ کے ذریعے ہی کیا جائے گا، پھر کورٹ میں ان کے نجی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ ڈیورس لینے کی روحا کے پاس معقول وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ ہے اس کی ازدواجی زندگی میں بے توجہی۔ وکیل سوال کریں گے اور تب اس کے پاس ان باتوں کے کوئی جواب نہیں ہوں گے۔ فرزان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا روحا اپنے باپ سے اتنی اٹیچ ہے کہ وہ ایسے معاملات بھی اپنے باپ سے ڈسکس کر لیتی ہے؟ ادھر سیٹھ عماد الدین نے سر تھام رکھا تھا، وہ سخت خود سے کی کیفیت میں تھے۔ روحا باپ کے نزدیک آ گئی۔ کیا کہا فرزان نے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوگا میں خود دیکھ لوں گا۔ عماد الدین نے بیٹی کو ٹالا تھا، مگر روحا کی بے چینیاں بڑھ گئی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ اس گھمنڈی سیٹ کے گھر ماما جائیں گی؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات سوچتے ہوئے؟ اگر تمہیں اپنی بیوی سے اتنا ہی عشق ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر 3 دن بھی گزارا نہیں کر سکتے تو ڈوب مرو، مگر ماں کو تو بڑھاپے میں ذلیل نہ کرو۔ شمع آپا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد ماما کو جھکانا نہیں ہے، لیکن اگر میں ماما کے بغیر چلا گیا تو وہ ہر معاملے کا ذمہ دار ماما کو ٹھہرائیں گے۔ سن رہی ہو شمع اور صبا اس کا الفاظ؟ اس کی بیوی کے دل میں میرے لیے کتنا زہر ہے۔ ارشاد بیگم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ جب تک تمہارا باپ زندہ تھا میں دکھوں کو پہچانتی تک نہیں تھی،
جب سے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر گیا ہے سگی اولاد بھی دشمن بن گئی ہے میری۔ آپ ایسی باتیں مت سوچیں، یہ بھائی لاکھ آ کے بدل لے مگر ہم بیٹی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ شمع اور صبا ہمدردی سے ماں کے نزدیک آ گئی اور ماں کی دلجوئی کرتے ہوئے بولی، ان حالات میں فرزان کیا کرتا؟ حسب معمول سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نئی نئی گرستی برباد ہونے کی اکائی پر کھڑی تھی، صرف اور صرف ماں کی وجہ سے، اور پھر بھی اس کی ماں مطمئن نہیں تھی۔ بقول بہنوں کے وہ بھی غیور کی طرح انہیں آنکھیں دکھانے لگا تھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ اور شوق سے اپنے سسر کی عدالت میں پیش ہو جاؤ، لیکن ماما تمہارے ساتھ کبھی نہیں جائیں گی۔ فرزان چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ شادی سے پہلے کی زندگی کتنی اچھی تھی، کم از کم ماں بہنوں کو اس پر اعتبار بھی تھا اور محبت بھی۔ آئے دن اس کی شادی کے تذکرے گھر میں ہوتے تھے، چاند سے دلہن لانے کی باتیں، کسی بڑے خاندان میں اس کی شادی کا چاؤ۔ یہی شمع اور صبا آپا تھی جو اس کے لیے قریہ قریہ دلہن ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ غیور احمد اور اس کی بیوی سے انہیں جتنے بھی شکوے تھے اتنے ہی ارمان فرزان سے تھے۔ تب تک وہ ہیرو تھا اور وہ بھی سوچا کرتا تھا کہ وہ ضرور ماں بہنوں کے ارمان و معیار پر پورا اترے گا، لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے گئے، آنے سے قبل ہی روحا میں کیڑے پڑتے چلے گئے۔ فرزان کے نزدیک بنیادی طور پر یہ معاملات خراب کرنے والے روحا کے والد تھے۔ فرزان کا دل اس بات پر صادق تھا کہ عماد الدین کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہی بہت ہے۔ انہوں نے شادی کی ساری رسومات اپنی مرضی سے کرائیں، مختصر اور سادگی سے، جبکہ فرزان کی بہنیں مہندی اور اپٹن پر ٹھیک ٹھاک ناچ گانا کا اہتمام کرانے پر بضد تھیں، لیکن عماد الدین نے ان خرافات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبا اور شمع نے بائیکاٹ کر دیا اور ارشاد بیگم دل ہی دل میں خار کھا رہی تھیں۔ شادی تو جیسے تیسے طے پا گئی، لیکن بعد میں بھی روحا کے باپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد فون کر کے بیٹی کی خیریت دریافت کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر باپ فون نہیں کرتے تو بیٹی فون کر کے سارے حالات باپ کو بتاتی، باپ پھر بیٹی کو گائیڈ کرتے اور اس کے مطابق روحا کا دن گزرتا۔ یہ ساری کارگزاریاں ارشاد بیگم دیکھتی اور تب جاتی۔ آخر ایسی بھی کیا تکلیف ہے تمہاری بیوی کو جو ہر وقت کان سے موبائل لگا رہتا ہے؟ ایسے کون سے دکھڑے ہیں جو وہ باپ کو سناتی رہتی ہے؟ اپنی مرضی سے سوتی ہے، اپنی مرضی سے اٹھتی ہے، گھر کا سارا کام میری بچی کرتی ہے، میرے گھر میں جو کچھ پکتا ہے وہ یہ کھاتی نہیں، باپ ہوٹلوں کا کھانا بھیجتا ہے، وہ یہ بیگم صاحبہ تناول فرماتی ہے۔ اگر اسے ہمارے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تو خود کیوں نہیں پکا لیتی؟ تو آپ اسے کہیں کہ وہ گھر کا کام کاج کیا کرے، آخر یہ بچی بھی کل کو چلی جائے گی تو سارا گھر روحا نہیں سنبھالنا ہے۔ فرزان نے تو اپنی طرف سے اچھی ہی بات کی تھی، لیکن ارشاد بیگم کو سارا گھر سنبھالنے والی بات ہضم نہ ہوئی۔ وہ سانپ کی طرح پھنکار کر بولی، اس گھر کی مالکن میں ہوں اور وہ کیا گھر سنبھالے گی؟ 2 دن کے لیے ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے آئی ہے، تیسرے دن صبح سویرے ہی ڈرائیور منہ اٹھائے چلا آتا ہے، 8-10 دن کی چھٹی۔ میاں اس طرح گھر نہیں بستے، آج کل کے دور میں کون چھوڑتا ہے؟ اب فرزان کیا کہتا؟ تیسرے دن اگر روحا یہاں رک جائے تو گھر میں قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ کیا وہ یہ حالات اپنے باپ کو نہیں بتاتی ہوگی جا کر؟ ٹھیک ہی تو کرتے ہیں وہ جو ہر تیسرے دن بیٹی کو بلا لیتے ہیں۔ جب میں تم سے بات کرتی ہوں تمہیں چپ لگ جاتی ہے، نہ جانے کل موہی نے گھر میں داخل ہوتے ہی کون سے تعویذ گاڑے ہیں کہ تمہاری زبانیں سل گئی ہیں۔ ارشاد بیگم تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں آ گئی اور بیٹے کے قریب بیٹھ گئی۔ ہم تو رشتہ داری کر کے پھنس گئے ہیں، اگر تمہارا دل کرتا ہے تم روحا کے باپ سے ملنے جا سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ نہیں ماما، میں نہیں جاؤں گا، جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرنا جانتے ان سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد بیگم دل ہی دل میں خوش تو بہت ہوئی مگر خوشی کو چھپا کر بولی، مجھے پتا ہے تم میرے سب سے لائق بیٹے ہو اور مجھے تم پر شروع سے ہی مان ہے۔ اب یہ اداسی کا لبادہ سر سے اتار دو اور روحا کو فون کر دو کہ وہ جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس آ جائے۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں سیٹ عماد الدین کی عدالت میں مجرم بننے کی۔ ارشاد بیگم کا انداز حتمی تھا۔ فرزان کو حوصلہ ہوا، وہ کون سا وہاں جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا؟ وہ تو خود سسر صاحب کے سامنے خود کو احساس کمتری میں مبتلا پاتا تھا، اور اس احساس کمتری کو مٹانے کے لیے وہ ہر چند ان سے اکھڑا ہوا رہتا تھا۔ اس بات کو صرف روحا ہی سمجھ سکتی تھی، لیکن روحا تو تب سمجھتی جب وہ ساس اور باپ کی کشاکش سے نکل پاتی۔ ایک طرف ساس ہٹ دھرمی پر تلی ہوئی تھی، دوسری طرف باپ، جبکہ اسے باپ ہی اپنے سب سے بڑے ہمدرد لگتے تھے، پھر وہ کیوں کر باپ کے سحر سے نکل پاتی؟ ڈیڈی، فرزان کا فون آیا تھا۔ روحا متذبذب و پریشان سی کھڑی تھی۔ عماد الدین فکر مندی سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ نہ جانے فرزان نے کیا کہا تھا جو اس کا چہرہ اتنا مغموم ہو رہا تھا۔ اب ضرورت محسوس ہوئی ہے اسے فون کرنے کی؟ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ وہ ذرا تیش میں آ گئے۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، رو رہے تھے۔ کیا فرزان رو رہا تھا؟ عماد الدین کو دھچکا لگا۔ وہ مرد ہو کر حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹسفے باہر آئے تو تم کیسے حالات کو کنٹرول کر پاؤ گی؟ انہوں نے غصے میں اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ کس لیے ٹسفے باہر تھا وہ؟ عماد الدین بیٹی کو بدستور مغموم پا کر کچھ نارمل ہوئے۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے
میرے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ روحا خود الجھی ہوئی تھی۔ تو گویا تم سمجھو گے اس کے مسائل کو، وہ خود نہیں سمجھے گا۔ وہ پھر طیش میں آ گئے۔ آپ یقین کریں ڈیڈی، فرزان کی 1 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے گھر میں، سارا حکم ان کی ماں کا چلتا ہے یا پھر بہنوں کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ رہ لے ان کے ساتھ، تمہیں ٹسوے بہا کر کیوں دکھا رہے وہ؟ مردوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ وہ ہنوز غصے میں تھے۔ فرزان کے علاوہ گھر میں کوئی مرد بڑا نہیں جس سے بات کی جائے، بھلا میں اس عورت کے کیا منہ لگوں؟ بہت بد زبان اور چلتر عورت ہے، میری پھول سی بچی نہ جانے کن لوگوں میں پھنس گئی ہے۔ ڈیڈی، فرزان مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں اندر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی میں گھر جا کر کسی کو علم ہونے دوں گی کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوں۔ تو گویا وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتا، نہ جانے کس احساس کمتری میں مبتلا ہے جو سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ ماں کی چابی ہی اتنی سخت ہے، جو وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ روحا نے باپ کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر اس کا آنا ماں کی چاہت نہیں ہے۔ اس بات کو پک کرو روحا بیٹا، وہ تمہیں بسانا ضرور چاہتا ہے، لیکن اس میں اپنی ماں بہنوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ ہمت تمہیں اسے دینا ہوگی۔ میں کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈی آپ؟ میں ان چنڈال عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ دیکھو روحا بیٹا، یوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اپنے نصیب سے ہار جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بالکل دل نہیں مانتا، لاکھوں کا جہیز وہاں چھوڑ کر تم یہاں لٹی پٹی سی بیٹھی ہو۔ ہمارے سٹیٹس اور ان کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق جب ہی مٹے گا جب تم اس کے ساتھ رہو گی اور فرزان یہاں آئے گا۔ مجھے لگتا ہے فرزان کو ہمارے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ میں نے سوچا ہے میں تمہیں روزانہ ڈنر پر انوائٹ کر لیا کروں گا۔ 2-3 گھنٹے فرزان ہمارے ساتھ گزارے گا تو اس کا برین واش ہوگا، اس کی سوچ میں سلجھاؤ آئے گا، اور اسے پتہ چلے گا کہ میں اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتا ہوں، اجاڑنا نہیں۔ تم ایسا کرو، تیار ہو جاؤ اور فرزان سے کہو اسے آنے کی ضرورت نہیں، تم خود آ رہی ہو، گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ اس خجالت سے بھی بچے گا اور تمہارا مشکور بھی ہو جائے گا۔ روحا کو باپ کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ روحا کو اچانک گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ارشاد بیگم اور ان کی بیٹیاں دنگ رہ گئیں۔ انہیں ذرا بھی امید نہیں تھی کہ روحا 2 دن میں ہی واپس آ جائے گی۔ دیکھا ماما، میں نہ کہتی تھی، بنگالی بابا کے تعویذوں میں بڑی تاثیر ہے، ان تعویذوں سے تو باپ بیٹی کے دماغوں پر وہ اثر ہوگا کہ سوچنا سمجھنا بھی بھول جائیں گے۔ شمع نے ماں کے کان میں کہا تو صبا نے اسے چٹکی کاٹی، کیونکہ روحا ادھر ہی آ رہی تھی۔ روحا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارشاد بیگم تل ملا کے رہ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر کبھی سلام نہیں کرتی تھی۔ ارشاد بیگم کو اپنی حیثیت کا یوں بے وقت ہونا بالکل برداشت نہیں ہوا، مگر وہ اس وقت برداشت کر گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے پوچھو، بڑی اکڑ کر گئی تھی، اب واپس کیوں آ گئی؟ مگر بیٹے کی طرف دیکھتی ہوں تو دل پر سانپ لوٹتے ہیں۔ نہ جانے ناگن نے کون سا علم کیا ہے میرے بھولے بھالے فرزان پہ کہ اس کی زبان ہی بند ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ماما، زبان تو اب اس کی بھی ایسی بند ہوگی کہ یہ آپ کے اشاروں پر ناچے گی۔ شمع اترائی تو ارشاد بیگم چڑھ گئی۔ تم اپنے بنگالی بابا کا ذکر اپنے تک ہی رکھو، ہمارے شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک طرف سے عمل چلتا رہے تو وہی بہتر ہے۔ ماما اب تو خامخواہ پریشان ہو رہی ہے۔ بنگال کا جادو دنیا بھر میں مشہور ہے، اور بنگالیوں کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اچھا شمع آپا، اگر بنگالیوں کا جادو اتنا ہی سر چڑھ کر بولتا ہے تو بنگالی لوگ اپنی بھوک افلاس کا خاتمہ جادو سے کیوں نہیں کر لیتے؟ کیوں تیسری دنیا کے پست لوگوں میں شمار ہوتا ان کا؟ انہیں تو ورلڈ کا ڈان ہونا چاہیے تھا۔ وہ محبوب کو قدموں میں گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو امریکہ کو، جو دنیا بھر کا محبوب ہے، اسے قدموں میں کیوں نہیں گرا لیتے؟ کیوں تیسری دنیا کے بھوکے ننگے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی روزی روٹی کر رہے ہیں؟ بنگالی جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ سفلی علم سے لوگوں کا کیا بھلا کریں گے؟ ظہور، تم اپنی زبان بند رکھو، جس بات کا تمہیں پتہ نہیں اس بات میں بولتے کیوں ہو؟ کیوں نہ بولوں؟ اس گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو؟ سب کو پتہ ہے یہاں میرے دوستوں کا آنا جانا رہتا ہے، کالج میں وہ میرا کتنا مذاق بناتے ہیں، اس بات کا اندازہ ہے کسی کو؟ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے گھر میں وہی پڑھا ہوا انڈا، پڑی ہوئی ریت، کنکریاں، تشتریاں، تعویذ، یہی وہ موجودات رہ گئے ہیں۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے ان سب باتوں کا آپ لوگوں کو؟ اگر دنیا کے معاملہ جادو سے حل ہو سکتے تو جادوگر دنیا کے بادشاہ ہوتے، وہ یوں فٹ پاتھ پر پڑے نظر نہ آتے۔ یہ نجومی، یہ درویش، اچھی طرح جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو، صرف پیسہ بٹورنا جانتے ہیں یہ لوگ، اور ان کا وسیلہ آپ جیسی شوقیہ خواتین بن جاتی ہیں۔ آج اگر میں ایک جینس کے لیے ماما سے پیسے مانگوں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، مگر عاملوں کی جیبیں بھرنے کو ان کے پاس بڑا سرمایہ ہے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی زبان اتنی لمبی نکل جائے گی، ارشاد بیگم کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ارشاد بیگم کی توجہ اس کی تربیت پر کہاں تھی؟ وہ تو اور ہی چکروں میں پھنسی ہوئی تھی۔ آنکھیں پھیلائے جامد سی بیٹے کو دیکھتی رہیں۔ آخر صبا شمع سے چپ نہ رہا گیا۔ آخر تم نے بھی اپنی حیوانیت دکھائی دی نا۔ تم ہوتے کون ہو ماما سے کچھ مانگنے والے؟ ماما ہر چیز کی مالک ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، تم ہوتے کون ہو حساب کتاب لینے والے؟ صبا ظہور کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ماما کے پاس میری ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔
یہ کہہ کر ظہور مڑا، پھر واپس پلٹا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی، روز بھانت بھانت کے جادوگروں سے ملنے سے بہتر ہے ایک مستقل جادوگر اپنے گھر میں لا کر بٹھا لے، چاہے وہ بنگالی ہے یا ہندو یا پاکستانی یا کوئی اور سورما۔ میں دیکھتا ہوں اس گھر کے کتنے مسائل حل ہوں گے یا پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ظہور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ فرزان گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے ظہور کی آخری بات سنی تھی۔ ظہور اتنی تیزی میں تھا کہ وہ اسے روک بھی نہ سکا۔ ظہور کتنا سچ بول گیا تھا، کاش اتنا جرأت مند وہ بھی ہوتا، مگر وہ سچ کیسے بول سکتا تھا؟ اسے تو اس کا لالچ خاموش رکھتا تھا، اور یہ خوف کہ ماں اسے غیور احمد کی طرح بے سر و سامان گھر سے نہ نکال دے۔ وہ کیسے اتنی مشقت کا سامنا کرے گا؟ ہر چیز کی مالک و مختار ماں تھی۔ ماں کی نظروں میں سرخرو ہوگا تو جائیداد کا حصے دار بن سکے گا، وگرنہ مفلسی اور تنگ دستی اس کی منتظر تھی۔ اس نے جو عیش و آرام میں آنکھ کھولی تھی، کیوں کر ایسی زندگی کا تصور کر سکتا تھا جہاں سختی اور مشقت ہی مشقت تھی؟ وہ چاہتے ہوئے بھی بڑے بھائی کی زندگی سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، جس کے بیوی بچے تنگ دستی کا شکار تھے، اور یہ سب غیور احمد کی نادانیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ سیاست سے کام لیتا تو اب بھی اس کے لیے اس گھر میں جگہ تھی۔ اس نے پہلے ہی روز سے بیوی کی حمایت کرنا شروع کر دی تھی۔ اس حمایت کے نتیجے میں علیحدگی اس کے حصے میں آئی تھی۔ ارشاد بیگم کو بڑے بیٹے سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اسے بددعائیں دیتی تھی۔ وہ ان بددعاؤں سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ اس گھر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اور یہی وجوہات تھی کہ وہ روحا سے تعلق صحیح طرح جوڑ نہیں سکا تھا۔ وہ اس بات سے بھی گھبراتا تھا کہ اگر روحا سے کوئی بچہ ہو گیا تو ماں جینا حرام کر دیں گی۔ ابھی تھوڑا اور وقت نکل جائے، ماں کے دل میں روحا کی محبت پڑ جائے، مگر یہ بالکل ناممکن تھا۔ ادھر ارشاد بیگم سمجھتی تھی، بلکہ یقین رکھتی تھی کہ ان کا فرزان ان تعویذ گنڈوں کی بدولت روحا کے قریب نہیں جاتا جو وہ دن بھر کی مشقت سے اکٹھا کرتی ہیں، جبکہ ارشاد بیگم بیٹے کی نیت کو نہیں جانتی تھی کہ بیٹے پر کس چیز کا جادو چل رہا ہے۔ سب سے بڑا جادوگر تو وہ پیسہ ہے جو انسان کو نفس کا غلام بنا دیتا ہے، اپنی ہی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ بے ضمیری کی یہ زندگی فرزان کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ تھی۔ فرزان، فرزان، باہر کیوں کھڑے ہو؟ جلدی اندر آؤ، ماما بے ہوش ہو گئی ہیں۔ فرزان ضمیر کی عدالت میں نہ جانے ابھی کتنی دیر کھڑا رہتا کہ بہنوں کی آواز پر چونکا اور ماں کی طرف بھاگا، جو واقعی ظہور کے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ علی زمان نے 2000 روپے کیسے اکٹھے کیے تھے، اس بات کا اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ بہرحال یہ بوجھ مٹانے کے لیے اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اس سے بھی اچھی اور مہنگی بالیاں بنوا دے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار چوری کی تھی، مگر یہ چوری اس نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں کی تھی، سب کے بھلے کے لیے کی تھی۔ اس موذی مرض سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی جو موروثی تھی، یعنی غربت۔ وہ آستانے میں داخل ہوا تو ایک وسیع و عریض صحن تھا۔ صحن کے ایک طرف ایک لمبی سی راہداری تھی جس میں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ اس راہداری میں قریب 5 دروازے تھے جو ایک ہی کمرے میں کھلتے تھے۔ علی زمان ایک دروازے سے اندر داخل ہونے لگا تو سر جھکائے بیٹھے ہوئے مست حال شخص نے علی زمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار آئے ہو؟ جی ہاں۔ وہ رک کر بولا، کیا معاملہ ہے؟ درویش بابا سے ملوں گا تو انہیں بتا دوں گا۔ ہم بھی درویش بابا کے مرید ہیں، اور ہم یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ 5 دروازے دیکھ رہے ہو، ہر شخص ان دروازوں سے اندر نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب؟ علی زمان خود کو گھبرایا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، درویش بابا کے پاس آئے ہو تو مراد پا کر ہی جاؤ گے، مگر ابھی تمہیں یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا، جب باری آئے گی تب جانا۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنے حال میں پھر سے مست ہو گیا۔ علی زمان وہیں بیٹھ گیا۔ لوگ ان دروازوں سے آ جا رہے تھے۔ لوگوں کا اتنا رش دیکھ کر علی زمان کے دل کو تسلی ہونے لگی۔ ضرور یہاں کمالات و معجزات ہیں، جبھی لوگ اتنی عقیدت سے آ جا رہے ہیں۔ کیا درویش بابا پرائز بانڈ کا نمبر صحیح بتا دیتے ہیں؟ مست آدمی سر جھکائے مسکرا دیا اور تسبیح چلاتا رہا، لیکن اس نے علی زمان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ علی زمان کو بے چینی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس شخص نے تسبیح ختم کر لی اور آہستہ سے بولا، چپ چاپ تیسرے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ علی زمان نے پہلے اس شخص کو دیکھا، پھر دروازے کو۔ بظاہر تو سارے دروازے ایک جیسے تھے، لیکن پھر بھی اس نے تعمیل کی اور تیسرے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں چند لوگ اور بھی تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو درویش بابا نے اس کی طرف اور اس نے درویش بابا کی طرف دیکھا۔ لمبی داڑھی، لمبے بال، بڑا سا چوغا پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص رنگ برنگے پتھروں کی مالا ڈالے لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ علی زمان کو دیکھ کر کہنے لگا، دولت کی خواہش میں یہاں آئے ہو؟ علی زمان دنگ رہ گیا۔ ابھی تو اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور بابا اس کا حال دل جان گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں نمبر بتاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ علی زمان کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلوے پسینے سے بھیگ گئے۔ اس کمرے کی آب و ہوا میں عجیب سی خوشبو رچی تھی، لوبان اور ہرمل کی دھنی، جس سے علی زمان یکسر نابلد تھا۔ وہ خوشبو علی زمان کے دماغ میں چڑھنے لگی اور اس کے دل کی کیفیت عجیب سے ہونے لگی۔ لگتا ہے یہ شخص واقعی عامل ہے، ڈھونگی نہیں ہے، جبھی تو بن بتائے ہی میرے دل کا حال جان گیا۔ مگر وہ یہ نہیں سوچ سکا کہ یہ 5 دروازے جو ہیں مختلف ضرورتوں کے لیے منقسم ہیں،
جس دروازے سے اندر جانے کے لیے اسے کہا گیا وہ اسی لیے تھا، یعنی دولت مند بننے کے خواہش مند لوگوں کے لیے۔ اللہ کے سوا تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حال دل نہیں جان سکتا۔ باہر بیٹھے مست حال شخص مست نہیں ہے، یہ لوگوں کو بے غرض ہو کر دکھاتے ہیں، لیکن دراصل یہ سارے درویش بابا کے کارندے ہیں جو درویش بابا کی رہنمائی کر رہے ہیں۔